बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कल तक ये कह रहे थे कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, मैं रिज़ाइन नहीं करूंगा, इस तरह की बातें कर रहे थे। आज स्पीकर असम्बली ने जो करना था उन्होंने किया, और मतलब ये कि उन्होंने इमरान खान साहब का साथ देने का फ़ैसला किया। लेकिन एक ख़्याल ये है कि अगर उन्होंने इमरान खान साहब का साथ देने का फ़ैसला किया होता तो वो पीर तक एडजर्न ना करते, बल्कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक एडजर्न कर देते। ये वो कह रहे हैं, ये नहीं, बाज़ लोग ये कह रहे हैं, बाज़ तज्ज़िया निगार ये कह रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि इसके ऊपर जो अपोजिशन ने कहा सुना वो आप सारी गुफ्तगू सुन चुके हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बात कही वो ये थी कि हम देख रहे हैं कि, और ख़्याल है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल रहेगी, ये उनकी तवक्को है। मतलब वो एक मंझे हुए सियासतदान की तरह कतईयत के साथ ये बात नहीं कर रहे कि जनाब यह काम हो गया, तो वो चांस दे रहे हैं, मार्जिन दे रहे हैं। जो सियासी हालात का जब आप तज्ज़िया करते हैं, जब सियासी कोई आप लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो फिर आपको बहुत सारे मार्जिन यानी कि पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं, मुमकिनात, उनको अपने जहन में रख के चलना होता है। तो इमरान खान साहब जिनके बारे में ये, अगर हम जिसको पॉलिटिकल साइंस के मुताबिक, उस साइंस के मुताबिक जितने ऑप्टिक्स हैं या जो बसरी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जो अवामिल इस वक्त तक हो चुके हुए हैं, वो उनसे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो, जिस तरह मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी कि उनकी हुकूमत जा चुकी है, अब सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई होना बाकी है। यानी टेक्निकली बुनियादों के ऊपर वो अक्सरियत खो चुके हैं और वो डिफेम भी हो चुके हैं, वो उनकी पार्टी टूट फूट का शिकार भी हो चुकी हुई है। लेकिन उसका ऐलान या कानून और दस्तूर के मुताबिक जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो पूरी होनी बाकी है। इस दौरान कोई आप कुछ परसेंट जो है वो मार्जिन रख लें कि कोई अनहोनी हो सकती है। मैं जिस तरह पहले कहा था कि कुछ बहुत बड़ी ताकत जो है वो इस सारे किज़िए के दरमियान में कूद पड़े। मिसाल के तौर पर MBS साहब आ जाएं कि नहीं कि इमरान खान साहब की ज़रूरत है हमें, या फिर जो अमेरिका है वो जनाब छलांग लगा के बीच में आ जाए। जो बाइडन साहब फ़ोन करें कि ख़बरदार शहबाज शरीफ, अगर तुमने ये तहरीक वापस ना ली वरना मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये वो। देखें, एक बड़ा ताकतवर आदमी इस खेल में अगर आ गया, क्योंकि इस खेल में अभी तक जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि एक पाकिस्तान का ताकतवर तरीन हल्का ख़ुद को गैर जानिबदार किए हुए है, और उन्हें उम्मीद है कि वो गैर जानिबदार रहेगा। और कल जो एक बहुत बड़ी बैठक पाकिस्तान के एक बहुत ही अहम शहर में हुई थी, उसके जो गुफ्तो शनीद हुई, उसमें जो तय किया गया वो यही था कि गैर जानिबदारी गालिब रहेगी और हम गैर जानिबदार रहेंगे। उसका इजहार आज इमरान खान साहब ने भी कर दिया है। कल तक इमरान खान साहब, आप जानते हैं कि वो कह रहे थे कि जी के जो गैर जानिबदार होता है वो जानवर होता है, लेकिन आज वो सहाफ़ियों के साथ, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ये इमरान खान साहब को किसने ये बताया कि उनको सहाफ़ी और उनके पसंदीदा वीलॉगर बचा सकते हैं। सर, गेम हाथों निकल गई हुई है। वो इधर अपोजिशन कार्रवाइयाँ कर रही है, इधर उनकी पार्टी के अंदर टूट फूट जारी है, इधर उनके इत्तेहादी उनके साथ नहीं खड़े हुए खुल के। तो उधर वो क्या करते हैं कि जो ही कोई उनको नई चोट पड़ती है या कोई नया हादसा उनको दरपेश होता है या रूनमा हो जाता है, तो वो झट से अपने पसंदीदा जो एंकर और सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार और व्लॉगर्स हैं उनको बुला के उनसे एक मुलाकात कर लेते हैं। आज भी इन्होंने एक मुलाकात की अपने पसंदीदा सहाफ़ियों के साथ, जिनके बारे में क्या नाम है जी, शहबाज गिल साहब ने बड़े स्टाइल में कहा कि जी के बड़े मोतबर सहाफ़ियों और एंकरों ने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की है। उस मुलाकात का नतीजा क्या निकला? एक मुलाकात जो है वो शहजाद इकबाल साहब मुलाकातियों में से एक थे। मैं पहले आप उनका अहवाल बता दूं कि वो क्या कह रहे हैं। ये जियो के साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं कि जी के 27 को जो हमारा जलसा होगा, हमारी मकबूलियत का ग्राफ जो है वो नीचे गिर रहा था, लेकिन ये अपोजिशन की इस हरकत की वजह से हमारी मकबूलियत जो है उसमें एकदम इजाफा हो गया। और 27 का जब जलसा होगा तो वो जलसा जो है वो काया पलट देगा। क्या काया पलट देगा? उनको ये लगता है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम उस जलसे में आ जाएंगे
اور وہ جناب ماتم کرنا شروع کر دیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹایا تو ہم نہیں تو یا پھر اپوزیشن نہیں، یا اور پھر اس عوامی رد عمل کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے محبوب قائد، ان کے محبوب وزیر اعظم کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، جس میں جو بائیڈن سے لے کے اور یہاں اپوزیشن سے لے کے پاکستان کی پتہ نہیں کون کون سی جو پرسنالٹیز اور ادارے ہیں اس سازش میں شریک ہو گئے ہیں، تو وہ جناب لوگ گھبرا جائیں گے، یعنی لوگوں کا یہ سازش کرنے والے گھبرا جائیں گے اور وہ سازش جو ہے وہ ترک کر دیں گے، اور جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی عوامی مقبولیت دیکھ کے واپس آ جائیں گے، اور وہ جو ہیں ان کی پارٹی کے جو ناراض ارکان ہیں وہ بھی دیکھ کے واپس آ جائیں گے۔ وہ اصل میں روٹ ہی اس لیے ہم سے رہے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہم الیکشن میں کیا کرنے جائیں گے، ہم لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ چونکہ سرو نہیں کر سکی، اس لیے وہ مقبولیت کھو چکی ہے۔ تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت بڑی مقبول ہے، یار مطلب اس خوش فہمی اور اس ادائے خوش فہمی کے اوپر میرا خیال ہے کہ بندے کو ایک دفعہ تو قربان ہو جانا چاہیے، باقی کی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ اینڈ نہ خوش فہم یار، مطلب آپ لیول چیک کریں خوش فہمی کا کہ جناب ایک جلسہ ہوگا، یعنی کہ میرا پرائز بانڈ نکلے گا، وہ پرائز بانڈ نکلے گا تو جناب اس کے بعد جو ہے میں گاڑی بھی لوں گا، میں یہ کر لوں گا شیخ چلی۔ تو مقبولیت جو ہے عوام کے اندر وہ کتنی ہے کتنی نہیں ہے، چلیں ہو سکتا ہے ہم کسی غلط فہمی کا شکار ہوں، عمران صاحب کی خوش فہمیاں درست ثابت ہو جائیں۔ 27 تاریخ کون سی دور ہے، وہ بھی آ جائے گی، 2 دن رہ گئے ہیں، سنڈے کو 27 تاریخ ہے یہ جلسہ ہے کوڑا تے کوڑے دا میدان۔ تو یہ تو انہوں نے سرپرائز بتا دیا کہ جی سرپرائز یہ ہے کہ جلسہ بہت بڑا ہوگا اور یہ ہو جائے گا، لیکن کچھ سرپرائز ان کے باقی ملاقاتی بتا رہے ہیں۔ وہ حالانکہ عمران خان صاحب کے ہمدرد بھی ہیں، ظاہر ہے کہ جو جتنے اینکر اور جتنے معتبر صحافی وہاں پر گئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کی بات کرنے والے ہیں، عمران خان صاحب کا درد اپنے سینے میں رکھنے والے ہیں، عمران خان صاحب کے لیے ان کی زبان سے خیر کے کلمے ہی نکلتے ہیں وہ، اور ان کے لیے وہ ہر طرح کے زمین و آسمان کے کلابے بھی ملاتے ہیں، اور وہ آپ اچھی طرح ان کو جانتے ہیں۔ وہ کیا سرپرائز کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کا سرپرائز ہوگا وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ اس یعنی شہزاد اقبال صاحب نے جو جیو سے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں، نیوٹرل پہلے وہ نیکی اور بدی کا حکم، یہ اسلام اور کفر اسلام کی جنگ عمران خان صاحب نے کیا ایک تحریک عدم اعتماد آئی ہے، اور عمران خان صاحب کی قوت برداشت دیکھیں، ان کا ظرف دیکھیں، انہوں نے اس جنگ کو کفر اور اسلام کی جنگ بنا دیا۔ وہ حقیقت ٹی وی کہہ رہا اللہ کا حکم آ گیا، اور بھائی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا حکم کس پہ آ گیا؟ یہ حقیقت ٹی وی مطلب دیکھیں یار، مطلب یہ بلاسفیمی لگوائیں گے عمران خان صاحب کے اوپر، اور حقیقت ٹی وی کو میرا حال کوئی نہیں پوچھ سکتا پاکستان میں، وہ جہاں کی مرضی چلاتے پھریں باتیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہیں ادارے۔ کل تک عمران خان صاحب نیوٹرل جانور کو کہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں ان اداروں پر تنقید ہوتی رہی ہے، اب اداروں نے خود کو نیوٹرل رکھا ہوا ہے، آئینی و قانونی طور پر فوج ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں کسی سپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ اس بات پر آ گئے ہیں، جو سفر شروع ہوا تھا کہ ایک پیج والا، وہ اس نقطے پہ آ کے ختم ہوا ہے کہ وہ بدنام ہو گئے تھے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جڑ کے پاکستان کے ادارے یعنی کہ پاکستان کی فوج یعنی کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بدنام ہو گئی ہے۔ وہ اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے نیوٹرل ہو گئے تو اب ان کا فیصلہ ہے، ویسے بھی سانو کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی امپائر جو ہے انہیں لگتا ہے کہ امپائر نیوٹرل ہے، مطلب کہ جانور ہے۔ پھر اگین وہی بات، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کرپشن بچانے کے لیے خصوصاً شہباز شریف جو پھنس رہے ہیں، اس لیے جناب یہ تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے۔ مجھے نا میں اب اس ساری گفتگو کے اوپر جو ہوتا ہے نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، جگر ہیں جی، مطلب یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کی میں اس بات کے اوپر مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بیچارے ان کی بس ہو گئی ہے، اور مطلب اس طرح کی باتیں کہ پہلے اس طرف پھر اس طرف، پہلے نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اب وہ چونکہ فوج بڑی بدنام ہو گئی تھی اس لیے انہوں نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ہمیں ویسے بھی ان کی سپورٹ نہیں ہے،
عمران خان صاحب بنیادی طور پر اپنی شکست کے اعتراف کر رہے ہیں. جو ان کے ملاقاتی ہیں ان میں سے ایک عمران ریاض خان صاحب پاکستان کے بڑے مشہور صحافی ولاگر ہیں, آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں نے آ کے یہ ٹویٹ فرمایا ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات, وہ عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں مگر کسی سودے بازی پر نہیں. اب یہاں پر آپ رک جائیے, مطلب کل تک یا پھر یہ جو ہیں اپنے شہزاد اقبال صاحب, ان کی اگر بات پر جائیں کہ مرائل بڑا ہائی ہے اور وہ مطلب ان کے وزراء سے لے کے عمران خان صاحب تک ہر بندہ کہہ رہا ہے کپتان آخری گیند تک لڑتا, فائٹ کرے گا نہیں چھوڑے گا, مطلب ریزائن تو نہیں دوں گا. پھر عمران خان صاحب کا وہ لطیفہ بھی چلا کہ میں حکومت تو چھوڑ سکتا ہوں, ریزائن نہیں دوں گا. بھائی تو کی کہنا چاہتے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں محترم وزیر اعظم صاحب کہ میں حکومت تو چھوڑ سکتا ہوں, ریزائن نہیں دوں گا؟ مطلب کیا مطلب سٹھیانا ہوتا ہے, اسی کو کہتے ہیں سٹھیا جانا. اور پھر یہ والی بات کہ جی سودے بازی نہیں کروں گا, حکومت تو چھوڑ دوں گا, سودے بازی نہیں کروں گا. کون سی سودے بازی؟ کیا آپ اشارہ دینا چاہ رہے ہیں کہ کوئی آپ سے سودے بازی کر رہا ہے اور آپ وہ سودا یا اس پر ماننے کو تیار نہیں ہیں؟ آپ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں. ایک بار پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اداروں پر متعین کچھ افراد کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بات کا دوسرا اور کوئی مطلب نہیں سودے بازی سے. کیا سودے بازی کیا ہے؟ میں استعفیٰ دے دوں گا, سودے بازی. اچھا کیا آپ شہباز شریف صاحب کے اوپر کوئی NRO نہیں دوں گا؟ NRO تو آپ نے جگہ جگہ پہ دیے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ ظاہر ہے کہ جو اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اسی کی بات کر سکتے ہیں نا. شہباز شریف کو تو NRO نہیں دے سکتے آپ. یہ NRO دینا تو کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ کسی کے عہدے میں کچھ عرصے کے لیے توسیع دے سکتے ہیں کسی کو. تو یہ سودے اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ بنیادی طور پر میں چونکہ کسی کو کوئی رعایت نہیں دے رہا اس لیے سارا ڈرامہ چل رہا ہے, تو میں نے رعایت نہیں دینی, میں نے کوئی کسی کو کچھ نہیں دینا, میں نے کوئی سودے بازی نہیں کرنی. یہ سودے بازی کا اشارہ اس طرف ہے. یہ ایک بار پھر بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا, وہ یہی ہے کہ میں باہر جا کے بتاؤں گا کہ جی کہ میں اگر کسی کو یہ دے دیتا کوئی 2-4 پہ کوئی سال 2 سال تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. تو عمران خان صاحب شاید مطلب کل کو یہ بات نکلے کہ کوئی آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا تھا. اور پھر شہزاد اقبال صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک خاص جو ہے وہ پوسٹنگ اس کے بعد اپوزیشن کو لگ رہا تھا کہ جی کہ اس کو غلط فہمی ہو گئی تھی. یہ وزیر اعظم کہتا تھا کہ ایک پوزیشن کو کہتا تھا کہ اپوزیشن کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی کہ حال ہی میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس سے حکومت کی سپورٹ ختم ہو جائے گی. مطلب وہ اشارہ وہی وہ پنڈی پشور آپ سمجھ رہے ہیں. میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ جان بوجھ کے بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں کر رہا کیونکہ یہ موقع نہیں ہے, پھر کبھی کریں گے. عمران خان صاحب اس وقت اگر آپ تھوڑا سا حاضر دماغی تھوڑا سا میں معافی چاہتا ہوں, حاضر دماغی والی آپ سے بات کر دی. آپ ماشاءاللہ حاضر دماغ ہیں سارے کے سارے, کہ آپ تھوڑا سا باریک بینی کے ساتھ دیکھیں, ذرا سیاسی اینک لگا کے عمران خان صاحب کی اس گفتگو کے اوپر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ساری کی ساری پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ملبہ ڈال رہے ہیں کہ جی کہ مجھے چونکہ اس بندے کی سپورٹ تھی جو پنڈی میں مطلب اسلام آباد میں تھا, اب وہ وہاں پر نہیں ہے تو وہ اپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ وہ وہاں سے چلا گیا ہے تو جناب ہمارا کچھ ہو جائے گا. تو مطلب قصہ وہ 6 اکتوبر والا اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں, اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کسی کو کوئی میعاد کسی کی میں بڑو مطلب وہ جو کیا کہیں گے نہیں دینا چاہ رہے تھے, کچھ رعایت نہیں دینا چاہ رہے تھے, تو اس لیے ان کے خلاف سب کچھ ہو گیا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب کل ملا کے اینڈ پہ آ جائیں, وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی کہ میں کسی کو کوئی توسیع شسی نہیں دوں گا. سادہ الفاظ میں بٹوین دی لائن میں اگر اس کا ترجمہ کروں کہ کسی سے سودے بازی نہیں کروں گا, استعفیٰ دے دوں گا, عہدہ چھوڑ دوں گا, حکومت چھوڑ دوں گا. تو کل تک تھے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, میں جناب استعفیٰ نہیں دوں گا. آج وہ اس بات پر آ گئے ہیں کہ بیسیکلی وہ سرپرائز بھی یہی ہے, وہ جو سرپرائز ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ بنیادی طور پر کسی کو تھوڑا سا سیاسی طور پر جو ہے وہ گند اچھالیں گے. یعنی یہ باتیں کریں گے کہ جی کہ
مجھے جناب یہ تھا اگر میں کسی کو یہ پین دے دیتا تو جناب کسی کو یہ پین بہت پسند تھا، وہ میں نے پین نہیں دیا تو میرے خلاف جناب یہ تحریک عدم اعتماد بھی آ گئی اور مجھے عہدہ بھی چھوڑنا پڑ رہا ہے. تو بیسیکلی میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. 1993 والا نواز شریف، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضور والا وہ رائٹ ٹائم کے اوپر تھا، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. آپ نے تو جناب کہ کون سی ڈکٹیشن ہے جو نہیں لی ہوئی؟ آپ کی اپنی فنکاری پکڑی گئی ہے بنیادی طور پر. وہ جو بات کر رہے ہیں نا جی کہ وہ اسلام آباد سے وہ پشاور تبادلے شبادلے، تو وہ آپ جو فنکاری لگا رہے تھے وہ فنکاری پکڑی گئی ہے. آپ ایک ایسے مطلب ہے کہ کیا کہنا چاہیے، ایک ایسی جگہ پر آپ نے مطلب ہے کہ وہ سر مارا ہے جہاں پہ سر مارنا نہیں چاہیے تھا. مطلب آپ جیسے نحیف آدمی کو تو بالکل نہیں مارنا چاہیے تھا. تو دوسرا وہ جو ہیں اپنا ایک اور صاحب ہیں، ان کا نام ہے زاہد گشکوری، وہ انہوں نے صحافی ہیں، انہوں نے بھی ملاقات غالباً کی ہے کہ ہی از فائنلی ولنگ ٹو لیو دا اسٹیشن ود گریس. آ جائیں اسی بات پہ جو میں نے آپ کو کوئی میرا خیال ہے کہ 5-6 دن پہلے آپ کو یہ گزارش کی تھی کہ 4 بڑوں کی میٹنگ ہوئی اور ان 4 بڑوں نے جا کے ان 4 بڑوں نے بنیادی طور پر یہ فیصلہ کیا اور جا کے بتایا کہ حضور اعلیٰ گریسفلی بیہیو کریں، گریس کے ساتھ جائیں. اگر کوئی قیامت نہیں آ گئی، یہ میرا مطلب ہے کہ آپ نے جو سر پہ اوپر باں رکھ لی ہے اور سیٹیاں لے رہے ہیں آپ اور ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور بیہیو کریں، گریسفلی ایگزٹ کریں. کوئی تقریر کرنی ہے تو وہ بھی کر لیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ فائنلی زاہد گشکوری صاحب کی یہ آبزرویشن ہے کہ وہ جناب تیار ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں، ایک صاحب کہہ رہے ہیں، وہ صاحب وہ ہیں وہ جو عمران ریاض صاحب جو قوم کو بڑے دنوں سے یہ ڈرا رہے تھے کہ وہ منفرد ہے، وہ بڑے ڈرا رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں وہ پٹاری میں سے کون سا سانپ نکال لے گا وہ سرپرائز کے نام کے اوپر، وہ خطرناک پتہ نہیں کیا کیا کر دے گا، تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، شاید وہ کسی کو فائر کر دے، یہ کر دے وہ کر دے. اب وہ پھر اپنا جو ہے عمران خان صاحب کا جو علم بلند یہ کر رہے ہیں کہ جی کہ وہ کہہ رہے ہیں میں استعفیٰ دے دیں گا، میں توسیع نہیں دینی کسی نے. سادہ الفاظ میں، یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں سودے بازی نہیں کروں گا، تو میں گھر چلا جاؤں گا، عہدہ چھوڑ دوں گا. مطلب وہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی اعلیٰ و عرفہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن زاہد گشکوری صاحب کی جو بات ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ گریسفلی جانا چاہ رہے ہیں. اب گریسفلی جانے کا کیا طریقہ ہے؟ اب دونوں صورتوں میں جانا تو ان کو لگ رہا ہے کہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ووٹنگ ہو جائے گی 28 تاریخ کو، 28 کو نہیں ہوئے گی تو جناب 4 تاریخ کو ہو جائے گی، 4 اپریل کو ہو جائے گی. کتنا کہ لٹکا لیں گے؟ اخیر ووٹنگ ہونی ہے، اخیر دستور کے اوپر عمل ہونا ہے تو جانا تو پڑے گا. پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے کہ فیس کر کے جائیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب لیٹ جتنا ہو رہے ہیں اتنا سیاسی طور پر نقصان اٹھا رہے ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ان کو چاہیے یہ تھا کہ 27 کو چلو جلسہ رکھ لیا، 27 کو کہتے اسپیکر کو پائن ووٹنگ کرا، 27 کو خصوصی اجلاس بلاؤ اور وہاں پر جناب ووٹنگ کرواتے، وہاں سے فائر ہوتے یا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی، باہر جلسے میں آتے شام 4-5 بجے اور آگے کہتے کہ جناب میں بکا نہیں ہوں، میرے ساتھی بک گئے. مطلب 100 طرح کی باتیں تھے کرنے والی کہ جناب کہ یہ نواز شریف صاحب کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، انہوں نے خود ووٹ خریدے ہیں. یہ نیریٹو بلڈ کرتے لیٹ ہو گئے. مطلب یہ ہوتا ہے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کا نقصان، لیٹ ہو گئے. ورنہ تو اب گریسفلی یہی ہے کہ پائن استعفیٰ لے دو. مطلب 27 کو جلسے میں کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب وہ تمہید باندھیں کہ یہ سب چور لٹیرے میرے خلاف مل گئے، میں تو جناب نیکی کرنے جا رہا تھا، میں نے جناب پاکستان کو تاج محل بنا دینا تھا، میں نے پاکستان کو امریکہ، فرانس، جاپان، کینیڈا اس طرح کا بنا دینا تھا، میں تو جناب یہ میں نے کئی اٹھائی ہوئی تھی موڈے کے اوپر اور میں یہ بنیادیں کھود کے ایک نیا پاکستان بنا رہا تھا. یہ درمیان میں چور لٹیرے ڈاکو سب مل گئے، امریکہ کے غلام فلاں ووٹ کو عزت دو آنے والے ووٹ خرید رہے ہیں، یہ وہ تقریر کرتے فائنل ٹھک مطلب یوں کر کے اٹھتے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اقتدار کی چاہ میں ذلیل ہو کے رہ گئے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے. اب وہ گریس ڈھونڈ رہے ہیں، گریس
کے لیے آپ کو پھر کچھ نہ کچھ جگرا چاہیے ہوتا ہے، پھر گریس ملتی ہے آپ کو. گریسفلی ایگزٹ جو ہوتا ہے وہ پہلے دن سے وہ نظر آ رہا تھا آپ کو نہیں تو پھر جی صحیح. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کل ملا کے کہ دن رہ کے 4 مام دینہ، جو کر سکنا کر لائے مام دینہ. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.